नाजरीन नाजरीन मैं हूं जुनैद और मैं हूं मेलबर्न से मुखातिब आपसे। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे पास वो हस्ती मौजूद हैं जिनको हमने किताबों में पढ़ा और उनके मुख्तलिफ इंटरव्यू सुने। तो हमारी खुशकिस्मती ये है कि वो आज हमारे पास मौजूद हैं। हम बगैर किसी वक्त ज़ाया किए हुए डायरेक्ट उनके पास चलेंगे। आज हमारे पास मौजूद हैं बाबा मोहम्मद याह्या खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं भाई? ठीक हैं? खैरियत है? आपके मिजाज कैसे? जी बिल्कुल यार मैं बड़ा खुश हुआ यहाँ पे आके मेलबर्न में और बड़ा अच्छा लगा मुझे। और आपको दोबारा मैं मिला, बड़ा मुझे लुत्फ़ आया। अच्छा जी, तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ भाई जान? आज एक अदना सी मतलब रिक्वेस्ट है कि कुछ मतलब इंटरव्यू से नहीं कह सकते, डिस्कशन होगी थोड़ी सी ओपन, मतलब बेतकल्लुफ़ी होगी थोड़ी सी। अच्छा जी, उसके बावजूद थोड़े से इंटरव्यू तो इसको नहीं कह सकते। अच्छा जी। तो बाबा जी सबसे पहले सवाल ये है कि बाबा जी तसव्वुफ और रूहानियत इन दोनों में मतलब अगर तो ये एक हैं तो अगर बाबा जी ये दोनों मुख्तलिफ हैं तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? भाई ये तो बड़ा अजीब-ओ-गरीब सा आपने सवाल किया। एक तो रूहानियत और तसव्वुफ दरअसल एक ही सिलसिले की दो कड़ियाँ हैं और जिनकी इब्तिदा और इंतहा आपस में जुड़ी हुई है। इनको आप अलग नहीं कर सकते। जैसे लफ्ज़ आदमियत है या जैसे लफ्ज़ इंसानियत है, चीज़ तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये है। फ़र्क ये है कि रूहानियत जो है वो एक कुल है और तसव्वुफ जो है वो एक जुज़्व है। बस इससे ज़्यादा तो इसमें कोई फ़र्क नहीं। तो रूहानियत से ही सिलसिले सारे आगे निकले हुए हैं। ये कोई अलहदा सी चीज़ तो है नहीं कि जिसको आप ये कह सकें कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें एक ही चीज़ है। तो आपको ये क्यों ज़रूरत महसूस हुई इसके फ़र्क को? क्योंकि बाबा जी बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ मतलब लफ्ज़ को ये दोनों लफ्ज़ बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अच्छा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तसव्वुफ की तरफ जा रहे हैं, अच्छा जी, या मतलब फला बंदे के पास जाते हैं तसव्वुफ के लिए, हाँ। और कुछ लोग उसी बंदे के मुतालिक ये कहते हैं कि हम उस बंदे के पास जाते हैं रूहानियत के लिए। तो बाबा जी ये तसव्वुफ और रूहानियत एक ही शख्स से एक ही वक्त में मिल सकता है या इसके लिए बाबा जी अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग जो हैं अफराद के ऊपर ये होता है? यार ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि रूहानियत और तसव्वुफ एक ही सिलसिले की कड़ी है। तो इसमें आदमी जो है वो इतना इसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और बस ये है कि जुज़ से जुज़ कुल के साथ मिलता है और कुल से आगे उसके जुज़ निकलते हैं मुख्तलिफ। तो जैसे आप यूँ कह लीजिए कि कोई शख्स ये कहता है कि भाई मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है खाना। लेकिन जब वो खाना खाने टेबल पर बैठता है तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ अक़साम के ताम पड़े होते हैं। कभी वो मीठा खाता है, कभी वो फीका खाता है, कभी वो तुर्श खाता है, और चावल लेता है, रोटी लेता है, शोरबा लेता है और फ्रूट खाता है। तो इन सब चीज़ों को जो मुख्तलिफ खाई होती हैं तो कहा खाना जाता है, इसको खाना कहा जाता है, खाना खाया, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें। इसी तरह तसव्वुफ जो है वो एक सिलसिला है जो रूहानियत से ही आगे निकलता है। जी जी। और बाबा जी एक बात ये मतलब जो भी कोई रूहानियत के एक मर्तबे पर फायज है या तसव्वुफ की तरफ जिसका रुझान है, बाबा जी अगर थोड़ा सा पीछे चले उन्हीं की ज़िंदगी में, मसलन कोई भी शख्स है उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा पीछे चले तो नज़र ज़रूर आता है कि कोई ना कोई हादसा रूनुमा ज़रूर हुआ उसकी ज़िंदगी में, फिर वो इस तरफ डाइवर्ट हुआ। तो बाबा जी ये रूहानियत की तरफ आना, तसव्वुफ की तरफ आना, इसमें हादसात का कितना अमल दखल है कि हादसात ही इस तरफ लेकर आते हैं या कुछ बंदे की अपनी भी होता है कि आ सकता है? आपने लफ्ज़ हादसात इस्तेमाल करके उसको महसूस कर दिया। एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वाक़यात या कुछ ऐसे हालात आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें बजाय हादसात के। कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में या पैदा कर दिए जाते हैं कादिर मुतलक की तरफ से, या जैसे भी होता है
کہ وہ رجوع ادھر کر لیتا. تو اپنا جب دینے والا دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان اس کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ بس اس کی دین کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا دیتا ہے اور کس طرح سے دیتا ہے اور کب دیتا ہے. جی. اور بابا جی ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جو دنیا کے مطلب کامیاب لوگ ہوتے ہیں, شوبز میں چلے جائیں, بزنس میں چلے جائیں, کسی بھی بابا جی کرکٹ میں مطلب اس پہ اسپورٹس میں چلے جائیں, جب ان کا زندگی کا مطلب اینڈ ہوتا ہے, آخری 10 سال 15 سال 20 سال جب قریب آتے ہیں, تو بابا جی دیکھتے ہیں کہ مطلب جس طرح بابا جی اشفاقیہ میں صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ہوتا ہے کہ آخری عمر میں چھوٹی سی داڑھی رکھ لیتا ہے اور وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے, مسجد کو ٹائم دینا شروع کر دیتا ہے. تو بابا جی یہ ہر بندہ آخر میں اس کی طرف کیوں ڈائیورٹ ہو جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ مطلب ہر بندے کے اندر ایک آخری عمر میں عاجزی آ جاتی ہے, ہر چیز انکساری آ جاتی ہے, تو وہ اس طرف بابا جی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے ساری عمر. تو وہ بابا جی وہی اس عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن, تو پچھلی عمر میں مسلمان بابا جی اس کا کیا چکر ہے؟ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ کسی کو ابتدا ملی, کسی کو درمیان ملا, کسی کو انتہا ملی. کچھ لوگ, کچھ بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچپن کے اندر بڑے ذہین, فتین, شریف, دھیمے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ جوانی میں پاؤں رکھتے ہیں تو وہ یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ کچھ مطلب ہے کہ بچپن والی شرافت اور متانت اور حلیمی ان میں نہیں رہتی, ان میں شوخی آ جاتی ہے, شرارت آ جاتا ہے, کوئی جوانی کے سلسلے ان میں آ جاتے ہیں. وہی شخص جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو نہ اس کے اندر بچپن والی باتیں رہتی ہیں, نہ جوانی کے قصے رہتے ہیں. اب بڑھاپے میں تو اس کو یوں کہہ لیجیے کہ انسان بتدریج جب مطلب ہے ارتقاء کی طرف بڑھتا ہے تو دھیرے دھیرے اسے اپنا اس کا شعور جو ہے وہ پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس میں وہ میچور ہوتا ہے. اور جب وہ عمر عزیز کے آخری حصے میں پہنچتا ہے تو وہ بہت کچھ جان چکا ہوتا ہے, سمجھ چکا ہوتا ہے, پا چکا ہوتا ہے, اور وہ حقیقتوں کا سراغ لگا چکا ہوتا ہے. تو آخری عمر میں جا کے وہ جو مومن والی آپ نے بات کی, انسان مومن بن جاتا ہے, اصل میں وہ شعوری طور پہ پختہ ہو جاتا ہے. اور جب انسان شعوری طور پہ کچھ پختہ ہو جاتا ہے تو حقیقت پسند ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اس راہ پہ گامزن ہوتا ہے کہ جو راہ اس کو بقا کی طرف لے کے جاتی ہے اور فلاح کی طرف لے کے جاتی ہے. جی. تو بابا جی اب حقیقت کی بات, تو بابا جی اب اس میں تھوڑا سا مجاز اور حقیقت میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بابا جی اس کو یہ بیان کریے گا کہ بابا جی جو حقیقی کا جو سفر ہوتا ہے بابا جی وہ مجاز کی طرف سے کیوں ہو کر چلتا ہے, کہ پہلے بندہ مجاز میں پھنستا ہے, لازمی پھنستا ہے, تقریباً جو زیادہ تر اسٹیجز ہوتی ہیں پہلے مجاز میں پھنستا ہے, اس کے بعد بابا جی وہاں پہ کچھ, اب اس کو واقعات کہیے, حادثات کہیے, یا پھر بابا جی اس کے بعد اس کا یہ مطلب اس کی حقیقی کی طرف بابا جی وہ جاتا ہے. تو یہ مجاز کی طرف سے ہو کر آنا ضروری ہے یا کیا ہے بابا جی؟ بڑی اچھی بات ہے, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں انسان سیکھتا ہی مجاز سے ہے. مجاز جب تک پکا نہ ہو حقیقت کو جان نہیں سکتا. مجاز بڑا ضروری ہے. آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ بچپن میں وہ کچھ ایسے کاموں کی طرف ان کا رجوع ہوتا ہے کہ جو وہ کر نہیں سکتے, یا ان کا وہ وقت نہیں ہوتا کرنے کا. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں بچپن میں ہمارے گلی میں ایک تھڑا ہوتا تھا, تو میں تھڑے کے اوپر بیٹھ کے یوں کر کے ایک فردی سا اسٹیئرنگ بناتا تھا ہاتھ میں, اور یوں کر کے بیٹھتا تھا اور منہ سے آواز نکل گاڑی چلانے کی میں کوشش کرتا تھا, اور یوں کر کے, حتیٰ کہ تھڑا وہیں پہ ہی ہے, اور میں کبھی یوں ہوتا تھا, کبھی یوں ہوتا تھا, کبھی تیز کرتا تھا, کبھی قریب کرتا تھا, پاؤں سے بریک لگاتا تھا.
تو وہ مجاز تھا. اس مجاز نے مجھے زندگی میں بڑا اچھا ڈرائیور بنایا، اور میں نے پوری دنیا کے اندر ڈرائیونگ کی. کئی بر اعظم میں نے ڈرائیونگ کے لیے گاڑیوں میں نے کیے. تو جب چھوٹا میں ہوتا تھا تو ایسے ہی بجلی کے کھمبے کے ساتھ کان لگا کے تو ہاتھوں کو ایسے رکھ کے نا تو میں وہ نعتیں گایا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا. تو وہ جو نعتیں پڑھتا تھا تو وہ اس کا جو آہنگ تھا کان کا جو میں کھمبے کے ساتھ لگایا تھا تو کان بند ہو تو اپنا آہنگ انسان خود سنتا ہے. تو وہ میں آنکھیں بند کر کے جو وہ کیا کرتا تھا تو وہ بھی میرا مجاز تھا جس نے مجھے. تو جب میں چھوٹا تھا تو میں مٹی کے اوپر بڑی تصویریں بنایا کرتا تھا. تو وہ اس نے مجھے مصور بنایا. تو میں تقریر کیا کرتا تھا، کھڑا ہو کے لکھا کرتا تھا، اور ایسے ایسے وہ میرا مجاز تھا. اس نے مجھے مستقبل میں مجھے حقیقت کی طرف متوجہ کیا. جیسے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، بچپن میں وہ گھر کھیلتی ہیں، بہن بہن کھیلتی ہیں. چھوٹی سے وہ ایسی چھوٹی چھوٹی ہنڈیاں ہوتی ہیں پکی ہوئی، وہ پکاتی ہیں. اس میں ایسی ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن اس میں وہ اپنا چلاتی ہیں. ہاں بہن بیٹھ کیسی ہے، تیرے بچوں کا کیا حال ہے، یہ کھا پی کے جا. وہ ایسے ہی پھر وہ دیتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کا جو حقیقت ہے جو اس کے یہاں جو اس کے اندر پیدا ہونی وہ اس کے اندر پکی ہو گئی ہے. اس نے ایک ماں بننا ہے، اس نے ایک گھرداری سنبھالنی ہے، اور اس کا انتظام فطرت نے اس کے بچپن میں کیا ہوا ہے اس کو مجاز کے ذریعے. اسی طرح اس کے حقیقی اس کے مجازی کی جو بات ہے وہ بھی ایسی ہے کہ ایک مرید یا ایک حب کرنے والا محبوب یا محب، تو ان دونوں کے درمیان جو آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے یہ مجاز کا ہوتا ہے. تو وہ جو پیر ہوتا ہے یا رہبر ہوتا ہے وہ اپنے مرید کو یا اپنے بچوں کو مطلب ہے راہ تصوف پہ لانے کے لیے وہ خود اس کا محبوب بنتا ہے، اس کا محب بنتا ہے، اس کو سکھاتا ہے کہ پیار کیسے کرتے ہیں، بات کیسے مانتے ہیں. تو یہ چیزیں جب پھر مرید میں پکی ہو جاتی ہیں تو پیر یا وہ جو بزرگ ہے وہ آگے سے ہٹ جاتا ہے، اس کا رخ جو ہے نا وہ حقیقت کی طرف کر لیتا ہے. تو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اس کی مثال جیسے یہ ہے کہ حضرت محبوب الہی جی، تو وہ ان کا تعلق اپنے مرید سے تھا، تو وہ ایک عشق کا تعلق تھا امیر خسرو سے. جی تو وہ ان کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے. تو اس وقت جو مرید ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، وہ خدا کو اپنے پیر کے اندر یا اپنے مرشد کے اندر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہی اس کو مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو عشق کرنا، بات ماننا، وہ اپنا وہ راضی بالرضا رہنا. تو یہ مرشد پھر اپنے مرید کو سکھاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر مرید جو ہے نا وہی چیز جو ہے نا وہ آگے سے پیر ہٹ جاتا ہے تو وہ سامنے خدا آ جاتا ہے. تو جیسے بچپن میں بچے پہاڑا یاد کرتے ہیں کہ 2 × 2 = 2 2 × 4. تو اس کا رٹے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ پک جائے ایک چیز. جب وہ پک جاتی ہے تو پھر وہ ذہن کے اندر، جیسے بچپن کے اندر میں نے جو کچھ یاد کیا وہ میرے دماغ میں ابھی تک موجود ہے. میں نکالنا بھی چاہوں تو نہیں نکلتا، وہ بخود میری زبان سے عطا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ جو صوفی لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا نام اس طرح سے آپ کے اندر رس بس جائے کہ سوتے وقت بھی انکانشیسلی بھی آپ کے منہ سے اللہ ہو نکلے. تو عشق اور مجاز یہی ہوتی ہے، اور کوئی یہ مطلب نہیں ہوتا کسی کا
کہ وہ جو محبت کے سلسلے قائم کرتے ہیں بچوں سے یہ بزرگ لوگ، وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو اس کا مجاز پکا کے اس کے حقیقی کی طرف لانا۔ اور بابا جی یہ ہے کہ مطلب مجاز کی تو بابا جی کچھ لمیٹیشنز ہیں، اب حقیقی کی تو وہ بالکل ان لمیٹیڈ جس طرح آ جاتا ہے، لیکن بابا جی یہ کیا ہے کہ جب مجاز میں بابا جی وہ کون سا لمحہ آتا ہے جب آپ حقیقی کی طرف ڈائیورٹ ہوتے ہیں، مثلاً وہ کون سا بابا جی ایک تھا بابا جی کو واقعہ تھا کہ اس میں ایک لمحے کے بابا جی بس پلک جھپکنے سے آپ کی ڈائیورشن اس طرف ہو جاتی ہے، تو بابا جی وہ لمحہ کس طرح آتا ہے اور کس سٹیج پر جا کر آتا ہے اور اس کے بابا جی کیا مطلب وہ نشانیاں کیا دراصل ہوتی ہیں؟ یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپنا محبوب اور محب جو ہے، یا پیر یا مرید یا مرشد یا بچہ یا بابا، یہ جو لفظ ہیں جی جو ایک دوسرے کی حیثیت کو یا ان کے منصب کو واضح کرتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان میں دونوں میں اخلاص کتنا ہے، محنت کتنی ہے اور جذب کتنا ہے۔ تو جب انسان میں جذب پیدا ہوتا ہے تو تب ہی وہ لمحہ ایک مخصوص ہوتا ہے۔ جیسے ایک چیز ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو یا مرید کو فنا فی شیخ ہونا پڑتا ہے۔ جی فنا فی شیخ ہو، فنا فی شیخ کا کیا مطلب ہے کہ اس کو نہ خدا یاد رہے، نہ دین یاد رہے، نہ کچھ نہ یاد رہے، اس کے سامنے صرف اس کا بابا ہے، جی وہ بابے میں گم ہوتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ جی بابا جو ہے جب وہ اس کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پھر بابا اس بچے کو فنا فی ذات کی طرف لاتا ہے کہ تم مجھے تو پہچان لیا ہے، اب تم اپنی ذات کو پہچانو، اپنے اندر ڈوبو، جی اپنے اندر سے کوئی جوہر تلاش کرو۔ جب وہ ہوتا ہے تو پھر جب وہ اپنا فنا فی ذات ہو گئے، فنا فی ذات جب ہوتا ہے کوئی شخص تو وہ بالکل ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے، گم سم ہوتا ہے، اس کو دنیا کی ہوش نہیں آتی، جیسے مجذوب ہے۔ جی مجذوب جو ہوتا ہے وہ فنا فی ذات ہوتا ہے، اس وقت ہوا ہوا۔ فنا فی شیخ جب ہوتا ہے تو وہ فنا فی ذات سے نکل کے فنا فی شیخ، اپنے شیخ کی طرف، اپنے پیر کی طرف، اپنے بابے کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں جب پک جاتی ہیں تو پھر فنا فی اللہ بنتا ہے بندہ۔ جی فنا فی اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ دونوں پہلی سٹیجز جو ہیں وہ اس کو فنا فی اللہ بنانے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شیخ کو پہچانے اور اپنے آپ کو پہچانے۔ جب یہ دونوں کی پہچان ہوگی تو پھر وہ اپنے اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جذب جو ہے، جتنا جذب پیدا ہوگا، جذب کیا ہے کہ کسی چیز کو کتنا آپ اپنے اندر جذب کرتے ہیں، کتنا اس کو سمجھتے ہیں، کتنے اس کے معنوں کو سمجھتے ہیں، کتنا آپ اس کو فالو کرتے ہیں، کتنا اس بات کو آپ پکڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انجذاب، جذب کرنا۔ تو جذب جتنا پیدا ہوگا اتنا ہی آپ ان لمحوں کے قریب آتے جائیں گے کہ جو لمحے آپ کی روحانیت یا آپ کی اس ساری چیز کا حاصل ہو رہے ہیں۔ جی تو بابا جی ایک اور بات، مطلب محبت بابا جی مطلب مجاز کی بات اگر کریں تو بابا جی مجاز میں بہت ہر بندہ تقریباً ڈوبتا ہے، ہر ایک زندگی کا سٹیج آتا ہے کہ اس میں مجاز کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہوتا ہے، لیکن بابا جی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر مجاز کا جس نے مزہ چکھا ہے وہ حقیقی کی طرف جائے۔ مثلاً ہر بندے کے بابا جی دریا میں تو تیرتا ہے وہ، لیکن ہر بندہ سمندر میں نہیں بابا جی تیر سکتا، یا مطلب سمندر کی تیراکی اسے نصیب نہیں ہوتی۔ یہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ اس کی مثال ایسا ہے کہ جیسے ایک شخص اپنے مالی حالات ٹھیک کرنے کے لیے باہر کے ملک میں نکل آتا ہے، جی اٹلی آ جاتا ہے، انگلینڈ آ جاتا ہے، آسٹریلیا آ جاتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے، میرا قرضہ ہو جائے، میرا اپنا مکان بن جائے، میری شادی ہو جائے، میرے بہن بھائیوں کی ماں باپ میرے حق پورا کر دیں۔ باہر نکلتا ہے، یہاں پہ آ کے اپنے مالی مقاصد کو تو وہ کسی حد تک پورا کر لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ستم یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اتنا مانوس ہو جاتا ہے آسٹریلیا میں، جرمنی میں، اٹلی میں یا انگلینڈ میں آ کے کہ وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے بعد اب ایک اور مقصد کی طرف رجوع ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے جاتے ہی نہیں،
حتیٰ کہ جب وہ پاکستان سے آتا ہے تو اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ میں اپنا ٹارگیٹ پورا کرنے کے بعد واپس پلٹ جاؤں گا۔ اسی طرح یہ ہے کہ کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے مجاز میں ہوتے ہیں تو مجاز ان کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ حقیقت کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ ادھر ہی اپنے آپ کو ضائع کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ مجاز جو ہے وہ ایک اسٹیشن ہے، منزل نہیں ہے، سنگ راہ ہے، وہ سنگ میل ہے، سنگ منزل نہیں ہے۔ تو یہ بنتا ہے کہ انسان اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، تو مجاز جو ہے وہ قائم رہنے والی چیز نہیں ہے، حقیقت قائم رہنے والی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ میرا ایک بچہ ہے تو وہ کہتا ہے جی، مجھے کہتا ہے جی آپ میرے بابا ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بچہ ہوں، میں آپ کا مرید ہوں، میں آپ کا پیارا ہوں، یہ ہے وہ۔ تو وہ اس کی میری محبت جو ہے یا میرا جو اس کا تعلق ہے وہ ایک وقت کے لیے ہے، فار ایور نہیں ہے۔ وہ میں نے اس کو سکھانا ہے کہ محبت کس طرح سے کرتے ہیں، اور جب میں اس کو سکھاؤں گا تو جب وہ سیکھ جائے گا تو میں سامنے سے ہٹ کے اس کا منہ حقیقت کی طرف پھیروں گا، اس لیے کہ میں پردہ کر جاؤں گا، مر جاؤں گا، اور وہ اس کے بعد جو کچھ اس کو جیسے رانجھا رانجھا کہتی نہیں معافی رانجھا ہوئی، اس کا مطلب کہ رانجھا اتنا پک گیا ہے کہ وہ ہیر خود ہی رانجھا ہو گئی ہے، تو یار یار کہتے 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 آدمی خود ہی اللہ یار بن جاتا۔ تو یہ بات ہے، تو یہ اس کے مجازی جو ہوتا ہے یہ راستے کا پتھر ہے، نشان منزل نہیں ہے۔ اس کے سفر کو، سائل کو یا مسافر کو یا مطلب طالب کو وہ آگے بڑھنا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے صرف ٹریننگ۔ دیکھا کتنے اللہ کے بزرگ ولی ہیں، انہوں نے وہاں سے 10 سال ان بزرگوں کے پاس بیٹھے، 20 سال ان کے پاس وقت گزارا، ان سے حدیث سیکھی، ان سے قرآن فہمی لی، ان سے اللہ کو یاد کرنا سیکھا، اس سے سیکھا، اس سے سیکھا، اس سے سیکھا۔ پہلے زمانے میں لوگ بزرگ جو تھے وہ مسلم ممالک میں جا کے علم حاصل کرتے تھے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، تو کتنا دور دراز سفر کیا انہوں نے جی، اور مختلف بزرگوں سے اولیاء سے انہوں نے مطلب ہے کہ تحصیل علم کیا جی، ان سے حاصل کیا، پھر انہوں نے ان کو مختلف منزلوں میں ڈالا، بڑے بڑے جنگلوں میں تپسیا کی، کبھی شیخ سے سیکھا، استادوں سے سیکھا، اور کبھی پھر تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ کئی دنوں کے لیے غار حرا میں تشریف لاتے تھے، وہاں پہ اکیلے ہوتے تھے، وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا جی، کبھی وہ سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور کبھی حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت کے بزرگوں کے پاس بھی تشریف لے جاتے تھے، وہ آپ نے ان سے سیکھا۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری منازل اور سارے مسئلے جو ہیں یہ کہیں اور سیٹ ہوتے ہیں جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے سے پھر اس کی راہیں نکالتا جاتا ہے، بناتا جاتا ہے، وسائل کھولتا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں اب دیکھا کہ ایک راہ پہ آپ چلتے ہیں تو جس راہ پہ آپ چل کے آتے ہیں وہ راہیں جو ہیں وہ پیچھے سے لپیٹی جاتی ہیں، اور جن راہوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھنا ہوتا ہے، وہ راہیں کھلتی جاتی ہیں، پچھلی لپیٹی جاتی ہیں اور اگلی کھلتی جاتی ہیں، اور جب یہ راستے پورے طے ہوتے ہیں تو پچھلے راستے ہی اگلے راستوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یار یہ فیشن تو آج سے 50 سال پہلے تھا، یہ اب دوبارہ کیسے آ گیا؟ تو یہ فیشن دوبارہ نہیں آیا،
पीछे सिमटे हुए लिपटे हुए रास्ते उधर से करूँगा उठो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और बाबा जी एक मतलब बात है कि जब इंसान मिजाज से हकीकी की तरफ जाता है, हकीकी में बाबा जी कुछ वक्त बिताता है या कुछ वक्त कहिए कि मतलब जब अपनी उसको इख्तिताम को पहुंचता है, ज़ाहिरी ज़िंदगी के इख्तिताम पे पहुंचता है या उसी के दौरान बाबा जी, तो बाबा जी क्या मिजाज का मज़ा उसके साथ साथ रहता है या उसको खो बैठता है, हकीकी में डूब जाता है बाबा जी? आग, पानी, हवा और मिट्टी से बना हुआ ये पुतला अपने मरकज के करीब रहे तो ये कहने में रहता। लुत्फ जो है वो अपने वाले हालात से महसूस होने में भी है। एक इंसान जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान बनाया है, आदम बनाया है, उसको मर्द बनाया है या औरत बनाया है, जो भी बनाया है, इसका मतलब नहीं है जो अल्लाह की तरफ रुजू हुआ है तो वो अपनी फितरत को या अपनी नफ्सियात को ही भूल जाए। जी जी जी। नहीं, उसके बशरी तकाज़े भी उसके साथ हैं, उसके इंसानी तकाज़े भी उसके साथ हैं। अगर इंसानी और बशरी तकाज़ों को उसने फना करना है या छोड़ देना है तो फिर उसको उसके बनाने का, वजूद में लाने का फिर क्या मकसद रहेगा? यानी वो इंसान आदम रहते बशर रहते हुए अल्लाह की नज़र में भी मकबूल हो और अपने बशरी तकाज़ों को भी बासन को भी तकमील में लाए, तब वो एक मुकम्मल है। और अगर जैसे कहा गया कि तुम रहबानियत मत तलाश करो, रहबानियत की तरफ न जाओ, दुनिया में रहते हुए अल्लाह को याद रखो। ये नहीं कि तुम शादी ना करो, तुम कारोबार ना करो, तुम अच्छे खाने ना खाओ, अच्छा लिबास ना पहनो, अच्छी से करो, ये नहीं मना नहीं किया गया। इन चीज़ों की अल्लाह की नेमतें, इनसे खातिर खा लुत्फ़ लेना, हंस कशीद करना और इनमें बेहतरी पैदा करना और इनको इस्तेमाल करना, और ये अल्लाह की नेमतों के जैसे कहा है कि मेरी नेमतों को खूब खाओ पियो इस्तेमाल करो, मैंने जो दिया है उससे लुत्फ़। ये नहीं कहा कि जो मैं तुम्हें खिलाता हूँ मत खाओ, कपड़े मत पहनो, जंगलों को निकल जाओ, वहाँ पर जाके फिर तस्वीर पकड़ लो, मसल्ला पकड़ लो, इस पर नहीं कहा गया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनियादारी की, पूरा सिलसिला किया, आपने शादियाँ की एक से ज़ायद, आप अपनी बीवियों के साथ दुनियावी ज़िंदगी बसर फरमाते थे, आपकी औलादें हुई, आपने सियासत की, आपने मुजाहिदत की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको इस्तेमाल किया गया और हुक्म दिया गया कि दुनिया में रहते हुए तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो। बल ये कह रहे हैं कि कभी दीन 50% हो गया, कभी दुनिया को, कभी 49% एक चीज़ हो गई है, 51%, कभी एक चीज़ 70% हो गई है, दूसरी 30% रह गई है। तो ये करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। कभी दीन की तरफ रुजू हो जाओ जी, और दुनिया भी रखो, दीन की तरफ गया उसके परसेंटेज बढ़ा दो, और कभी दुनिया की तरफ आ जाओ इसके परसेंटेज बढ़ा दो, लेकिन फिर वापस उधर चले जाओ, कभी बराबर कर लो, बैलेंस को पूरा रखे रखे अपनी मंजिल तक पहुँच जाए, यही चीज़ है और इसी में खैर जी। जी मतलब ये आपने बात की रहबानियत की, बात की दरवेशी की, बात की बिल्कुल कता ताल्लुक हो गया एक जंगल में चले जाना। और बाबा जी देखते हैं कि जो फ़कीर होते हैं, मजजूब होते हैं, बाबा जी कलंदर होते हैं, दरवेश होते हैं, वो एक रंग में रंगे होते हैं। मतलब उनका आप देखें कि सारी ज़िंदगी एक ही उनका वो सिलसिला होता है, एक ही रंग होता है, उसी में बाबा जी रंगे होते हैं। मसलन अब जब का बाबा जी मैं आपको देख रहा हूँ, आप एक ही कपड़ों में, मतलब काला रंग है आपका,
और बाबा जी दूसरे हैं जो मतलब और हैं तो वो कोई कोई सबस पहन लेता है, कोई बाबा जी लाल चोला चोगा वो जो पहन लेते हैं। तो बाबा जी इसमें रंगों का और ये बाबा जी एक हुलिये का एक सारे उसका बाबा जी कितना अमल दखल है इसमें कलंदरी में? और बाबा ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ शोबे हैं। और आप यूँ इस बात को ये ले लीजिए कि एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम है, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स तालिब इल्म आते हैं तहसील इल्म के लिए, पढ़ाई के लिए जी। तो आपने देखा होगा कि उनमें से कोई दो एक दूसरे एक जैसे नहीं होंगे, चाहे वो 20 है, चाहे वो 100 है, चाहे वो 15 है। किसी ने काला पहना होगा, किसी ने चिट्टा पहना होगा, किसी ने